हेलो वेलकम टू ज़रा हट के मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान में अक्सर जो कौमी सलामती की पॉलिसी होती है कि उसके बारे में कहा जाता है कि वो अमूमन फ़ौज के हाथ में होती है और उसमें सिविलियन हुकूमतों का इतना अमल दखल नहीं होता। आज कौमी सलामती कमेटी की जो एक मीटिंग हुई उसमें 2022 से 2026 तक के लिए कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दी गई है, जो कल बाज़ाब्ता तौर पर काबीना के सामने भी पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म से जो एलामिया आया है उसमें ये मंसूब किया गया है कि मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुंसलिक है, और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि इस जो पॉलिसी का महवर है वो माशी तरक्की भी है, वो जो माशी शोबा है वो भी है। अभी तक इसके जो ब्रॉड कॉन्टोर्स हैं, मतलब ये पॉलिसी क्या होगी, इसमें क्या क्या चीज़ों की तरफ इशारा किया गया है, उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि जनाब ये जो पॉलिसी है, वेलकम टू द शो फवाद। अस्सलाम वालेकुम फवाद। हेलो जी फवाद, ये जो कौमी सलामती कमेटी ने आज कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दी है, इसको ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की ये पहली कौमी सलामती पॉलिसी है, तो क्या इससे पहले कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी? नहीं, इससे पहले इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनी थी, एक जो PMLN के दौर में 2014 में एक्चुअली शुरू हुई थी पीपल्स पार्टी के दौर में। ये 14 साल का तकरीबन 9 साल का तकरीबन ये प्रोसेस है। पहले ये शुरू हुई थी इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, फिर 2020-21 में वो आई, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कभी नहीं बनी, तो ये पहली बार एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनी। तो फवाद, इसके क्या चीदा जो नुकात हैं, क्योंकि पहले तो ये होता था कि जो आम शहरी है वो अपने आप को उसको पता ही नहीं होता था कि कौमी सलामती पॉलिसी होती क्या है, किस चिड़िया का नाम है। देखिए, इसका जो बुनियादी तौर के ऊपर जो सबसे मैं समझता हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग इसकी लाइन है वो तो ये कहा गया है कि जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है ये जो फोकस्ड होगी सिटीजन्स के ऊपर, और जो सबसे ज्यादा कमजोर शहरी है उसको कैसे उसकी हिफाजत की जाए, उसकी सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए, सबसे पहले जो है वो उसको जोर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली एक दूसरा इसमें जो सिंबलिज्म है एक इकोनॉमिक, ह्यूमन और मिलिट्री सिक्योरिटी का, पहली बार जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है उसको कोर कम्प्रिहेंसिव जो एक हमारा विजन है उसमें डाला गया है। फिर जो डाइवर्सिटी है उसको कहा गया है कि उसमें यूनिटी जो है वो है, जो हमारे यहाँ एक पाकिस्तान के अंदर जो डाइवर्स ओपिनियंस हैं उसको जो है वो तस्लीम किया गया है। फिर पीस एट होम एंड अब्रॉड का प्रिंसिपल जो है वो इसमें काफ़ी कम्प्रिहेंसिवली एड्रेस किया गया है। अच्छा फवाद, आपने जो इसके वज़ीर आज़म ने भी ये कहा कि ये शहरियों के बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ से मुंसलिक है ये पॉलिसी, और हमने देखा है कि अमूमन शहरी ही सबसे ज़्यादा गैर महफूज तसव्वुर करते हैं। एक छोटी सी मिसाल, जो TLP का एपिसोड हुआ था रिसेंटली, उसके बाद आपने भी कहा था कि रियासत इतनी मजबूत नहीं हुई है। इसके अलावा दो मसाइल और हैं कि बालाए कानून हलाकतें और बालाए कानून जबरी गायब वाला, ये भी ज़ाहिर है डायरेक्ट शहरियों से कंसर्न इश्यूज़ हैं। तो इसका मतलब है कि इनका इहाता करने में भी सीरियस है हुकूमत। कोशिश तो ये भी होगी, और उनमें सारे जो मामला हैं जो गैर जो इसमें है ना जी मिसिंग पर्सन वाले मामला, ये बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, इनमें इस तरह से सादा नहीं है जिस तरह से हम समझ लेते हैं। इनमें बहुत बड़ी मेजॉरिटी तो वो है जो खुद चले गए बाहर और वहाँ से उन्होंने वापस नहीं आए हैं, और इस तरह के मामला हैं। लेकिन ये जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें काफ़ी हद तक बहुत सारे इश्यूज जो हैं उनको कवर किया गया है। कल काबीना में पेश होगी और फिर उसके 10 दिन बाद जो ये डॉक्यूमेंट है ये मीडिया को रिलीज है। अच्छा फवाद, अब ज़ाहिर देखें सुनने में तो बहुत अच्छा है, और यकीनन ये क्रूशल बात है कि सिटीज़न की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इसके साथ लिंक किया गया है। लेकिन कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि अगर एक चीज़ इतनी ब्रॉड हो तो उसको फिर इम्प्लीमेंट करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगेन बात में आप 100% आपसे एग्री करूंगा कि हमारी स्ट्रेंथ ही डाइवर्सिटी है। मैं अगेन एग्री करूंगा कि सिटीजन की इकोनॉमिक सिक्योरिटी अगर नहीं होगी तो नेशनल सिक्योरिटी दूर की बात आती है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे लगता है ना कि मुख्तलिफ इदारे
تو ایک الگ بات. اداروں کے بیچ میں بھی ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پھر کوآرڈینیشن کے ساتھ چلنا ہوگا. لائک اکنامک پالیسی ہو گئی, آپ نے ڈائیورسٹی کی بات کی تو وہاں پر کریکولم اور نیریٹو اور اسٹیٹ کے نیریٹو آتا ہے, تو پالیسی بن جائے گی, ریلیز ہو جائے گی, اس کی امپلیمنٹیشن کی کیا شکل ہوگی, میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. وہ اس میں جو ہر ٹکڑا ہے اس کے آگے ایکشن پلان بنائے گئے ہیں, اور کوئی اراؤنڈ آپ سمجھیے کہ 300 کے قریب ایکشنز ہیں جو کہ طے کیے گئے ہیں کہ مختلف منسٹریز نے اور مختلف جو محکمے ہیں انہوں نے لینے ہیں, اور اس کے اوپر پھر ہر مہینے اس کے ایگزیکیوشن پلان کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کے لیے پھر ایک ریویو میٹنگ ہوگی. سو یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ایک کاغذ کے اوپر لکھ دیا ہے, اچھے اچھے الفاظ لکھ دیے ہیں اور ایکشن میٹرکس نہیں ہے. اس میں بڑے اسٹرانگ ایکشن میٹرکس ہیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کا پورا ایک فریم ورک دیا گیا. اچھا, اب اس میں فواد ظاہر ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل یعنی حکومت بھی ہے, فوج بھی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کسی سٹیج پر اس میں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں یا جو باقی پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں, خاص طور پر جب آپ ایکشن کی بات کریں گے تو اکیلے تو کوئی ایکشن نہیں لے سکتا, چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, جو بھی, تو کسی سٹیج پر اور مزید لوگوں کو اس میں آن بورڈ کیا جائے گا. یہ تو سب سے پہلے پیش ہی پارلیمنٹ میں کی گئی تھی. ٹھیک ہے, جو پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کے سامنے لائے گئے تھے, اپوزیشن کو بلایا تھا, وہ وہاں پہ آئی نہیں. اپوزیشن ویسے بھی کچھ طرح کے کاموں میں کوئی خاص انٹرسٹڈ نہیں. اچھا یہ بتائیے فواد صاحب کہ یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے, اب یہ جو نئی سیکیورٹی پالیسی ہے اس کی وجہ سے ریپلیس ہوگا یا مرج ہو جائے گا یا وہ الگ کام کرے گا, سیکیورٹی پالیسی الگ ہوگی, کیا شکل ہوگی؟ دوبارہ بولیے گا کیا بات. نیشنل ایکشن پلان جو ہے پروگرام, ہاں جی نہیں یہ وہ تو اس کا حصہ ہے. نیشنل ایکشن پلان اس کے مختلف کمپوننٹس ہیں, اس میں انٹرنل سیکیورٹی شامل ہے, اکنامک سیکیورٹی شامل ہے, ملٹری ایسپیکٹ شامل ہے, پولیٹیکل ایسپیکٹ, کافی اس کی جو ہے ایک ڈائمینشنز ہیں مختلف. سو اٹس اے ڈیٹیلڈ ڈاکومنٹ. ویری ڈیٹیلڈ. اچھا فواد, بات آپ نے بھی کی تھی اور ہوتی بھی رہی ہے کہ پاکستان میں جتھے جو ہیں وہ اکثر ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کو یرغمال بنا لیتے ہیں. ظاہر ریاست کے لیے بہت ہی زیادہ یہ پریشانی کی بات بھی تھی, شہریوں کے لیے تحفظ کی بات بھی تھی. اس میں احاطہ کیا گیا ہے اس ساری چیز کا؟ یہ اس کی نا بڑی ڈیٹیل ڈاکومنٹ انٹرنل سیکیورٹی کی ایک اس کا حصہ ہے, اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ انٹرنل سیکیورٹی کی پہلے بھی ایک پالیسی جو تھی وہ آ چکی تھی, جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے دور میں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی تھی اور اس وقت یہ آئی تھی. اس وقت بھی اس کو جو ہے وہ زیادہ تر تو جو ہمارے جو ایک سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایک لیڈ کیا تھا, اور اسی کا حصہ تھا پیغام پاکستان اور اس طرح کے جو انیشیٹوز ہیں وہ لائے گئے تھے تاکہ ایک آلٹرنیٹیو نیریٹو ڈیولپ کرنے سے لے کے, اور وہ ساری چیزیں کی گئی تھی, ان میں ایک حصہ ہے. لیکن اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ پالیسی بن جاتی ہے پھر ان پہ عمل درآمد کرنا ایک اصل چیز ہوتی ہے, اور اب اس میں کوشش تو کی گئی ہے کہ اس پہ عمل درآمد کا بھی ایک میکینزم پورا رکھا گیا. ٹھیک ہے. ایک سوال جو ہے اس سے ریلیٹڈ بھی ہے اور انڈائریکٹ بھی ہے. یہ جو طالبان نے ابھی جاری کیا ہے حکم نامہ خواتین کے سفر کے بارے میں, اس کے بارے میں ظاہر ہے میں آپ کا اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا اور مجھے خاصا مثبت وہ اسٹیٹمنٹ لگا کہ پاکستان دائیں اور بائیں دو انتہا پسند حکومتیں ہیں, پاکستان کے دائیں اور بائیں, اور عورتوں کے سفر پہ پابندی کے پس منظر میں آپ نے کہا کہ ایسی فرسودہ سوچ سے, پسماندہ سوچ سے پاکستان کو خطرہ ہے. اسی طرح بھارت میں ہندو انتہا پسندی بڑھ رہی ہے. پاکستان کی جو دو سب سے بڑے اور اہم لڑائیاں ہیں انہی دو انتہا پسند خیالات کے خلاف ہیں. یہ بڑا حوصلہ افزا بیان ہے, لیکن یہ بیان وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ہے یا فواد چودھری کا ہے؟ یہ تو میں ایک بات کرتا ہوں فرینکلی, ابھی دیکھیں اس پہ کنسنسس ہے. یہ ایک نا حکومت کا یا ایک پولیٹیکل پارٹی کا بھی ایشو نہیں ہے, یہ دس ایشو از مچ لارجر, یہ سوسائٹی کا ایشو ہے, اور اس میں زیادہ آوازیں شامل ہوں گی تو پھر اس کی جو ہے وہ ہم عمل کر سکیں گے. یہ ہمارے ہاں تمام سیاسی جماعتوں کے اندر
ایک طبقہ ہے جو ہماری سوچ کی بات کرتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ جو لوگ پرائیویٹلی بہت اپریشیٹ بھی کرتے ہیں وہ جب بات ہوتی ہے اس وقت بات کرتے نہیں ہیں، یہ تو ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک جو ایکسٹریمسٹ تھنکنگ ہے وہ ڈومینیٹ کرتی نظر آتی ہے، بیکاز وہ بڑے لاؤڈ ہے اور بہت کم ہے لیکن بہت لاؤڈ ہے. اور جو دوسرا جو طبقہ ہے جس کو بات کرنی چاہیے، کاؤنٹر نیریٹو دینا چاہیے اسپیشلی پالیٹکس میں، وہ دیتے نہیں ہیں، ان کو لگتا ہے ہمارے ووٹ خراب ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے. اب دیکھتے ہیں اس سے کب ہم نکلیں گے. تو جس شہری کے اوپر رکھ کے یہ پالیسی بنائی گئی ہے، مطلب جس کو منسلک کیا گیا ہے شہری کے بنیادی حقوق اور اس کے تحفظ کے، اس شہری سے کوئی ان پٹ لی گئی؟ پارلیمنٹ شہریوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جس طرح میں نے کہا کہ سب سے پہلے یہ پارلیمنٹ میں ہی جو سیکورٹی کمیٹی ہے وہاں پر ہی پیش کیا گیا. بہت شکریہ. فواد چودھری تھے ہمارے ساتھ اور قومی پالیسی کے اوپر. سو بیسیکلی اگین ایک ڈاکیومنٹ ہے، ابھی جب سامنے آئے گا کتنا ڈیٹیل ہوگا، جب وہ آئے گا بالکل تو اس پہ زیادہ بلو پرنٹ آئے گا. اس سے آگے ہم زیادہ اس پہ بات کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ اگین جیسے انہوں نے کہا کہ پہلے پیش ہوگا 10 دن بعد میڈیا کے سامنے آئے گا، اور اس وقت بھی تو ایک پیپر ہی ہے. اور اس میں ہم انٹرسٹڈ ہوں گے کہ شہریوں پہ رکھ کے جو پالیسی بنائی جا رہی ہے اس میں شہری کہاں کہاں پہ ہے. ہاں ایگزیکٹلی. سب سے بڑی بات تو یہی ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ شہریوں کے تحفظ سے نہیں. اور وہ بھی ابھی جیسے فواد صاحب ابھی خود بھی اپنے منہ سے ہی کہہ رہے تھے نا کہ جی پالیسیاں تو بن جاتی ہیں، امپلیمنٹیشن اور یہ جتنی براڈ بیسڈ ہے، جتنی کوآرڈینیشن کے ساتھ آپ کو اس میں چلنا ہے، جو بھی ہے شکل ہو تو ہمیں نہیں پتا، ابھی تو ہمیں جسٹ لسننگ ٹو اٹ. تو ڈیول از ان دی ڈیٹیلز نا. لیکن شروع تو ہوا. نہیں بالکل، وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کو 14 برس گزر چکے ہیں. آپ نے دیکھا آج گڑی خدا بخش میں جلسہ بھی ہوا، ہر سال ہوتا ہے. جہاں تک تحقیقات کی بات ہے تو کسی بھی سیاسی قتل کی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بارے میں بھی ابھی تک کوئی کنکلوسیو جو فائنڈنگ ہے وہ نہیں آئی. حالانکہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم آئی، اس کے علاوہ تحقیقاتی صحافیوں نے بھی بہت کچھ کیا، مگر ابھی تک جو محور رہا وہ یہی رہا کہ یہ جو ہے ایک سوسائڈ بامبر تھا، اور ساتھ اس کو کس نے استعمال کیا، کیا سازش تھی وہ بھی نہیں پتہ لگ سکی. سابق فوجی عامر جنرل مشرف کو انڈائٹ کیا گیا، مگر وہ ظاہر باہر چلے گئے اور کوئی امکان نہیں کہ وہ واپس آئیں گے. ہم اس ساری تحقیقات کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں. ہمارے ساتھ جیو نیوز کے صحافی اعزاز سید. اعزاز، کیا کبھی ہم کسی جو ہے کنکلوژن تک پہنچیں گے اس کیس میں؟ مبشر صاحب بہت شکریہ آپ کا، وسط صاحب اور زرار صاحب آپ کا بھی. میرا نہیں خیال مبشر صاحب جتنی معلومات ابھی آئی ہیں اس کے آگے جو معلومات ہیں وہ شاید تاریخ میں آتی رہیں گی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس کا کوئی لاجیکل اینڈ ہوگا ان ٹرمز آف سزاؤں کے سلسلے میں تو وہ کبھی نہیں ہوگا. یہ کیس شروع دن سے ہی خراب کر دیا گیا تھا. 5 کے قریب اس کی انویسٹیگیشن ہوئی ہیں، آپ کو پتا ہے. سب سے پہلے پنجاب پولیس نے اس کی انویسٹیگیشن کی، پھر FIA کے سپرد کی گئی، پھر اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بھی انویسٹیگیشن کے لیے انگیج کیا گیا، پھر UN کمیشن کو اس کا انویسٹیگیشن کے لیے انگیج کیا گیا. پھر UN کمیشن نے اپنی جو رپورٹ تھی اس میں کچھ جرنیلوں کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی تھی. تو ان جرنیلوں کا نام کلیئر کرنے کے لیے ایک اور رپورٹ، ایک اور کمیٹی بنائی گئی تھی اس وقت کے کیبنٹ سیکرٹری عبدالرؤف چودھری صاحب کی سربراہی میں. وہ رپورٹ لوگوں کے سامنے تو نہیں آئی، لیکن جن پر انگلیاں اٹھائی گئی تھی ان کو نام کلیئر کیے گئے. اور پھر FIA کے اندر FIA نے ایک چالان پیش کیا. ان 5 انویسٹیگیشن ان بٹوین ہوئی ہے. تو FIA نے ایک چالان پیش کیا. اس چالان کے تحت جو لوگ گرفتار بھی کیے تھے 4 کے قریب اعتزاز شاہ اور دیگر لوگ تھے، ان کو 31 اگست 2018 کو جو پنڈی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے انہوں نے ریلیز کر دیا، کیونکہ کیس پروسیکیوشن ثابت نہیں کر سکی. اور اب وہ
اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. 2 پولیس والوں کو بھی اس میں نامنیٹ کیا گیا تھا. ظاہر ہے پولیس والوں نے بینظیر کو نہیں مارا تھا, وہ ان کے خلاف ضرور عدالت نے فیصلہ دیا جن کا, لیکن وہ بھی ضمانت پر رہا ہو گئے, وہ بھی ضمانت پر رہا ہو گئے. تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں اس کے بعد زرداری صاحب کی حکومت آئی, پھر نواز شریف کی حکومت آئی, اور اب یہ عمران خان کی حکومت ہے. کہیں کسی نے سیریس کوشش کی حقائق کو جاننے کی؟ مبشر صاحب کسی نے بھی سیریس کوشش نہیں کی. سچی بات تو یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی اپنی فیملی نے سیریس کوشش نہیں کی. آج تک زرداری صاحب یا محترمہ بے نظیر بھٹو کی فیملی کا کوئی رکن انسداد دہشت گردی کی عدالت میں گواہی دینے نہیں گیا, والنٹیئر کرنے نہیں گیا, جو ان کے پاس معلومات تھی. اور ان کے پاس بہت ساری معلومات ہیں, زرداری صاحب کے پاس بہت ساری معلومات ہیں. کونڈولیزا رائس جو اس وقت کی امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی, وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے براہ راست رابطے میں تھی, اور پھر امریکی حکام جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کا مرڈر ہوا, ان کو شہید کیا گیا, تو انہوں نے زرداری صاحب سے رابطہ کیا اور دیگر جو لوگ حکومت کے لوگ تھے ان سے رابطہ کیا. تو بدقسمتی یہ ہے کہ جو اصل کردار ہے, ایک تو بیت اللہ محسود ہے اور ان کے ساتھی ہیں, ان کو تو آپ کہیے کہ کسی حد تک وہ مار دیے گئے, ڈرون اٹیک ہوا. زرداری صاحب کی آنکھوں کے سامنے بھی کچھ لوگوں کو ڈرون اٹیک ہوتے ہوئے دکھایا گیا. زرداری صاحب نے دیکھا ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان, یہ فیسلٹی ان کو دی گئی کہ یہ بینظیر کا قاتل ایسے ہم مار رہے ہیں. لیکن جو کہے نا کہ عدالت کے اندر جا کے گرفتار کر کے کہ پروسیکیوشن انہیں گرفتار کرتی, تو وہ سامنے نہیں آیا. اور یہ تو وہ تھے جو کردار جو سامنے تھے, جو پس پردہ کردار بھی تھے کچھ, تو وہ شاید کبھی بھی سامنے نہیں آئیں گے. اور اگر آئے بھی تو شاید کوئی ان کرداروں میں سے کوئی خود بولے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی حکومتیں ابھی اتنی طاقتور نہیں ہے کہ ان کو ہاتھ ڈال سکیں. اچھا اعزاز, جو ایف آئی اے نے بھی تحقیقات کی اور جو پولیس نے بھی کی, بلال کا ڈی این اے میچ کر گیا حسنین گل کے گھر پہ, جو اس کی چیزیں موجود تھیں. حسنین گل کو بھی پکڑا گیا. اس کے بعد اکرام اللہ جو ایک شخص تھا جو اس کے ساتھ آیا تھا بلال کے اس دن محترمہ کو شہید کرنے کے لیے, وہ بعد میں غائب ہو گیا. اسے بھی کہا گیا کہ وہ ڈرون حملے میں مارا گیا ہے, لیکن بعد میں وہ منظر عام پر بھی آیا. افغانستان میں ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ موجود ہے. تو یہ جو تحقیقات تھیں, کیا عدالت نے اس کو بھی نہیں مانا؟ نہیں, عدالت نے اس تحقیقات کو اس لیے نہیں مانا بشیر صاحب کہ جو پروسیکیوشن کی طرف سے جو گواہان تھے وہ مکر گئے. وہ گواہان مکر گئے, جو سرکاری عہدیدار تھے وہ بھی مکر گئے. پھر ایک اور بات یہ ہوئی کہ پروسیکیوشن نے جو کیس تیار کیا تھا اس میں پرویز مشرف کا نام بھی تھا اور 2 پولیس والوں کا نام بھی تھا. وہ سابق جو ایس پی تھے خرم شہزاد اور جو پنڈی کے اس وقت کے انچارج پولیس آفیسر تھے ان کا نام تھا. تو جو چالان تھا اس میں بیت اللہ محسود کا ذکر تو ملتا ہے یا ان کے بارے میں ثبوت تو ملتے ہیں, لیکن بیت اللہ محسود اور جو پولیس افسران یا جنرل مشرف ان کے درمیان جو لنک ہے وہ شاید پروسیکیوشن اسٹیبلش نہیں کر پائی. اس کی بہت ساری دیگر وجوہات ہیں, کچھ گواہ مکر گئے, کچھ اور چیزیں بھی تھیں, کچھ انویسٹیگیشن میں بھی مسئلہ تھا کہ ٹرائبل ایریا میں وہ نہیں گئے, اور کچھ پولیس والوں کو بھی ڈالے جانے کے اوپر بہت سارے سوال ہوتے رہے ہیں. اچھا اعزاز, یہ تو ہو گئی وہ تحقیقات. آپ نے کتاب بھی لکھی, اس میں ایک چیپٹر بھی ہے اس بارے میں. آپ نے خود بھی تحقیقات کی. آپ کو کچھ نیا ملا یا آپ کے خیال میں ثبوت اس طرح سے مٹا دیے گئے تھے کہ کوئی سرا نہیں تھا؟ بشیر صاحب, میں بڑی آنیسٹی سے سمجھتا ہوں کہ جو بے نظیر بھٹو کا جو قتل ہے یا ان کی شہادت ہے وہ اسامہ بن لادن کے پاکستان قیام سے لنکڈ ہے. اسامہ بن لادن کے بارے میں جس دن پتہ لگ جائے گا کہ اسامہ بن لادن یہاں پر کیسے رہ رہے تھے, اس دن یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ بے نظیر کو قتل کس نے کرایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسامہ بن لادن کے خلاف 2 مئی 2011 کو کارروائی ہوئی تھی تو ان کے کمپاؤنڈ سے بہت ساری چیزیں نکلی تھی. ایک خط بھی ان کے کمپاؤنڈ سے نکلا تھا, اس خط کی کاپی ہے میرے پاس, میں نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا اس کا. اس خط میں
اسامہ بن لادن کو ان کے فالوورز نے بتایا تھا کہ بینظیر بھٹو کے حوالے سے انہوں نے یہ جنوری کے پہلے ویک کا خاطہ انہوں نے بتایا گیا تھا کہ پنڈی میں جو پچھلے ہفتے کارروائی کی گئی ہے وہ ہمارے نوجوانوں نے کی ہے. تو اسامہ بن لادن کو یہ انفارم کیا گیا تھا کہ بینظیر بھٹو کو وہ خطر ہے جس میں المصری کا بھی ذکر ہے. اگر مجھے ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم اعزاز آپ کے ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کے بارے میں. تحقیقاتی صحافی اعزاز سید سے جیو نیوز سے ان کا تعلق ہے. اعزاز, جب کرائم سین دھو دیا گیا تو ظاہر ہے پہلا تو جو واش آؤٹ ہوا وہ وہیں سے ہوا. تو جو پولیس والوں کو جب پکڑا گیا انہوں نے کہیں بتایا اپنے بیان میں کہ ان کو کس نے حکم دیا تھا یہ کرنے کے لیے؟ نہیں, پولیس والوں نے ایسا کچھ نہیں بتایا تھا اپنی تحقیقات میں. اس حوالے سے ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا تھا اور بھی کہ اس وقت کے جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر تھے, چودھری ذوالفقار ان کا نام تھا, وہ بڑے کمیٹڈ تھے کہ اس کیس کو آگے بڑھائیں, اور انہوں نے انٹرویو دیا تھا ہمیں. اس انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم نے پولیس والوں کے جو موبائل فون ہیں ان سے کچھ بڑے افسران کے, سرکاری افسران کے, یعنی کہ وہ کچھ خفیہ اداروں کا نام لے رہے تھے, ان کے نمبر برآمد کریں, ہم ان سے تفتیش کریں گے. یہ باتیں انہوں نے اس وقت کہی تھی, لیکن ہوا یہ کہ چودھری ذوالفقار کا بھی قتل ہو گیا, اور چودھری ذوالفقار صاحب کا جو قتل ہے بعد میں جب اس کی تحقیقات ہوئی تو وہ بھی القاعدہ سے لنکڈ لوگوں نے کیا تھا. تو جو میں نے بات پہلے بھی کہی کہ کہیں نہ کہیں اس میں القاعدہ لنکڈ ہے اس سارے معاملے میں, اور پروسیکیوشن میں بھی تھوڑا سا ذکر تھا اس کا القاعدہ. لاجیکلی پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر حکومت کو ظاہر پتہ ہوگا, اسٹیبلشمنٹ کو شبہ ہوگا کہ ہم نے تو نہیں کیا, القاعدہ والوں نے کیا ہے, تو جو پھر کرائم سین ہے اسے تو 2 گھنٹے کی بجائے 2 مہینے تک محفوظ کرنا چاہیے تھا تاکہ ان پہ شبہ نہ ہو. تو القاعدہ سے بھی تعلق لگ رہا ہے, وہاں 2 گھنٹے کے اندر وہ سڑک بھی صاف ہو رہی ہے, تو اس سے اور کھچڑی پک رہی ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں آپس میں ڈوریں مل رہی ہیں. آپ نے تو کام کیا اس پہ. جی وسعت بھائی, جو بہت سارے شواہد اور بہت ساری علامتیں ملتی ہیں, لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ کنکریٹ ثبوت, تو کنکریٹ ثبوت نہیں آ رہا. جو بیت اللہ محسود ہے اس کا کنکریٹ ثبوت موجود ہے, جو اسامہ بن لادن ہے اس کے اشارے علامات موجود ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بیت اللہ محسود کے پیچھے کون تھا, کیا اس کا خود سے فیصلہ تھا؟ تو وہ جو پیچھے کے کریکٹر ہیں وہ نہیں ہے, یا سپاری دی گئی تھی, یہ بھی ہو سکتا ہے, یا یہ بھی ہے کہ دیکھیں پیچھے اگین سوری اعزاز آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں, میں نے جو مطلب ظاہر ہے کہ بہت کچھ لکھا گیا ہے اس کے اوپر. ہیرالڈو منوز جو ہیں انہوں نے جو چیف انویسٹیگیٹر تھے یو این کے, انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے ہو اساسینیٹڈ بے نظیر, اور جس میں بہت مطلب میں نے اس کو سرسری طور پر ہی پڑھا ہے, آئی ہیو ریڈ دی ہول تھنگ. میری نظر میں جو ایک بہترین قسم کی تحقیق اس پہ کی گئی ہے نا, وہ تھی 2018 میں زیاد ظفر صاحب جو اوون بینٹ جونز کے ساتھ اس وقت کام کر رہے تھے, اور اس کی جو ڈاکیومنٹری سیریز بنائی تھی اوون بینٹ جونز نے, انہوں نے بھی, اور میرے خیال آپ نے بھی اعزاز یقیناً یہ دیکھی ہوگی. تو ڈان اخبار میں, ڈان میگزین میں انہوں نے ایک مضمون چھاپی تھی ہو کلڈ بے نظیر, اور وہ اب اتنی تفصیلی ہے کہ مجھے یاد ہے 2018 میں ہم نے اس کے اوپر ایک پورا شو کیا تھا 45 منٹ کا, اور پھر بھی چیزیں رہ گئی تھیں. جو بھی اس میں کیس میں انٹرسٹڈ ہیں اگر ناظرین, تو یہ آپ ضرور پڑھیں اور تفصیل سے پڑھیں, تو اس سے کلیئرلی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ القاعدہ کی موٹیویشن صرف موٹیویشن نہیں, بلکہ ساری جو باتیں ابھی جس کی طرف اعزاز بھائی کا اشارہ ہے, ان کی جو خط گئے ہیں اور جو میموز گئے ہیں اور جو آرڈرز گئے ہیں اور باقی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے, وہ کلیئر ہے. ہم آ کے رکتے کہاں ہیں؟ ایک تو جو آپ نے ابھی بات کی کرائم سین کو دھونے, کرائم سین القاعدہ نے نہیں دھویا, القاعدہ نے بھی دھویا. اب آپ یہ بھی اس کا ایک کاؤنٹر بھی آپ اس کو کوشچن کر سکتے ہیں کہ کیا اگر واقعی ہی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پر کوئی نہ کوئی ریاست میں
اس میں ملوث تھا. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہنا کہ اوپر سے آرڈر ہوا تھا, آئی ڈونٹ پرسنلی بلیو دیٹ. ٹھیک ہے, لیکن بیچ میں کوئی انفلٹریشن ہے یا روگ ایلیمنٹ, اس بارے میں جنرل مشرف نے ایک انٹرویو میں کہا بھی کہ ان کے خیال میں کچھ روگ ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں. یہی میں اعزاز سے پوچھنا چاہ رہا تھا. سوری, اب یہ جو سوال ہے نا, اب اس کا جو کاؤنٹر کوشچن ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کیا کوئی اتنا بے وقوف ہے کہ وہ ایک پوائنٹڈ ریڈ سائن اپنی طرف کرے گا کہ سر دیکھیں ہم ہی ہیں جو اس کو دھو رہے ہیں, رائٹ. لیکن یہ ایک ویک آرگیومنٹ, لیکن ہوتا ہے, لیکن اس کا کوئی جواب نہیں ہے. جو یو این کے سربراہ جنہوں نے پھر کتاب لکھی, انہوں نے لکھا کہ وہ جس سیف ہاؤس میں تھے وہاں سے انہیں نکال دیا گیا, ان کی سیکیورٹی وڈرا ہو گئی, تو ظاہر ہے اس ٹیم کو بھی تھریٹن کیا گیا. اب یہ چیزیں ظاہر ہے القاعدہ نہیں کرے گی. نہ صرف مبشر صاحب, یہ رونالڈو منوز نے یہ بھی بتایا کہ وہ بعض ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں سے ملنا چاہتے تھے, ان کو منع کیا گیا کہ وہ ان لوگوں سے مت ملے, اور بعض لوگ ایسے تھے جن سے انہیں ملنے نہیں دیا گیا. دوسرا یہ کہ جب بے نظیر بھٹو کو وارن کیا گیا تھا, بریگیڈیئر ندیم تاج نے, ان کا نام بھی آتا ہے بہت زیادہ, تو ظاہر ہے کچھ انفارمیشن دی گئی تھی. جی, ڈی جی ایس آئی تھے اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ندیم تاج, یہ فارمر ڈی جی ایم آئی بھی رہ چکے تھے, آج کل ریٹائرڈ ہیں, پنڈی میں رہتے ہیں, یہ بہت کچھ جانتے ہیں. اس حوالے سے یہ اس رات بے نظیر سے ملاقات کی تھی انہوں نے مشرف صاحب کے کہنے پہ, اور بے نظیر کے ساتھ کافی دیر بیٹھے رہے تھے, اور یہ چاہتے تھے کہ بے نظیر نہ جائے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشرف صاحب بے نظیر بھٹو کے مرڈر میں ملوث ہیں, یا بعض لوگ تو زرداری صاحب کا بھی نام لیتے ہیں. میں بڑی ایمانداری سے سمجھتا ہوں نہ اس میں زرداری صاحب کا کوئی رول تھا, ہو ہی نہیں سکتا تھا, ان کی فیملی تھی, نہ اس کا کوئی ثبوت ہے. اور فرینکلی اسپیکنگ مشرف صاحب بھی آج وہ بیمار ہیں, انہوں نے مجھے یہ آپ کو کیا دینا, لیکن فرینکلی جنرل مشرف کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. نیچے لیول پہ جو لوگ ہیں یا روگ ایلیمنٹ جن کا ذکر ہم سارے لوگ کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, تو ان کے شواہد موجود ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا, میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, اچانک یاد آ گیا. مظہر عباس نے یہ واقعہ مجھے سنایا کہ 27 کو بے نظیر شہید ہوتی ہیں. ان کے چیف سیکیورٹی ایڈوائزر تھے رحمان ملک, ٹھیک ہے, اور وہ نظر آتے ہیں اس واردات کے بعد جاتے ہوئے, یہ ہے وہ ہے. آدھی رات کے قریب مظہر عباس نے چیف سیکیورٹی ایڈوائزر کو کراچی کے ایک ہوٹل میں دیکھا آتے ہوئے, اور مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہے. انہیں تو وہاں ہونا چاہیے تھا نا. اب میں ایک آئسولیٹڈ واقعہ سنا رہا ہوں, اس کا کوئی نہیں. بالکل, اور لیکن وہ تو اس وقت بھی بات آئی تھی کہ وہ پہلے پہنچ گئے تھے نہیں, لیکن وہ اسی رات کو کراچی میں ہونا چیف سیکیورٹی ایڈوائزر کا کچھ سمجھ میں نہیں آتی. اچھا, اب جہاں تک دیکھیں یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ جی بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کہا گیا تھا کہ جی تھریٹس ہیں, وہ تو ان کو اچھی طرح سے پتا تھا. آنے سے پہلے کی ایک جو وارننگز تھیں, ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ رہی تھی کہ جی جیسے ماضی میں ہاں کہ وارننگ کے بہانے سے آپ کی موومنٹس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن جب وہ لینڈ کہیں اور پھر جب کارساز بلاسٹ ہوا, اس میں تو کلیئر تھا. دیکھو, جب وہ گئی تھی تو وہ کفن باندھ کر گئی. یہ تو وہ منظر کی باتیں ہیں نا. جب یہ تہیہ کر لیا جائے کہ اس کا پتہ نہیں چلنا, اس مرڈر کا, اس کا پتہ امریکن ایف بی آئی اور سی آئی اے بھی جو ہے ڈائیولج نہیں کر سکتی. پتہ ضرور ہوتا ہے کہ ضیاء الحق کے طیارے کے ساتھ کیا ہوا, اور ہمارے پاس بھی اسٹیٹ آف آرٹ مشینری ہے, وہ بھی پتہ نہیں چلا سکتی. جب آپ نے یہ کر لیا ہے, جب ظاہر پتہ نہیں لگانا, ورنہ یہ چیزیں جو ہیں ابھی تک تو لیاقت علی خان کا بھی کنفرم ہے. چلے اس زمانے میں تو چیزیں ایڈوانس نہیں تھی کہ مان سکتے ہیں, لیکن ضیاء الحق اور پھر بے نظیر بھٹو تو یہ ابھی 2007 کی بات ہے نا. تو اور 3-4 انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو آپ بلا رہے ہیں, یہ سب ہے, کڑیاں بھی مل رہی ہیں اور پھر ٹوٹ بھی رہی ہیں. تو یار اگر ایک دفعہ بندہ ارادہ کر لے تو پکڑ لے گا, ارادہ کر لے نہیں پکڑ سکتا. دونوں چیزیں ہیں. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ہر مذہب میں 2 طرح کے علماء ہوتے ہیں, علماء سو اور علماء حق.
علماء سو وہ ہوتے ہیں جو جس طرح کی بھی اسٹیبلشمنٹ ہو اس کا ساتھ دیتے ہیں تاکہ روزی روٹی کا بندوبست رہے اور وہ ان کی تسلط قائم رہے لوگوں پہ۔ علماء حق وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہترین کلمہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے بہترین جہاد، یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ علماء حق کی تعداد ہمیشہ تاریخ میں بہت کم رہی ہے، علماء سو کی بتاتے ہیں کسی بھی مذہب میں زیادہ تعداد رہی ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں بشپ ڈیسمنڈ ٹوٹو بھی موجود تھے، جن کا اتوار کو 90 برس کی عمر میں کیپ ٹاؤن جنوبی افریقہ میں انتقال ہوا۔ ہفتے بھر کے ریاستی سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ آخری رسومات 1 جنوری کو ادا کی جائیں گی۔ کووڈ پابندیوں کے سبب 200 سے زائد لوگ شریک نہیں ہو سکتے۔ ڈیسمنڈ ٹوٹو نے اپنی زندگی نسل پرستی کی مخالفت میں وقف کر دی۔ 1990 میں نیلسن منڈیلا 27 سال کی قید کاٹنے کے بعد رہا ہوئے، لیکن ان کی رہائی سے پہلے نسلی امتیاز کے خلاف تحریک کو زندہ رکھنے کا جو بیشتر بوجھ ہے وہ بشپ ڈیسمنڈ ٹوٹو کے کندھوں پہ تھا، اور 1984 میں ان کے اسی کردار کے اعتراف میں انہیں امن کے نوبیل انعام سے بھی نوازا گیا۔ 1984 میں جب افریقن نیشنل کانگریس کی اکثریتی حکومت قائم ہوئی اور نیلسن منڈیلا پہلے سیاہ فام صدر بنے تو انہوں نے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا، اور اس کی سربراہی ظاہر ہے کہ اس کے حقدار ڈیسمنڈ ٹوٹو سے زیادہ بہتر کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے گوروں کو بھی سنا، سیاہ فاموں کو بھی سنا۔ ان پہ یہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے آخر میں سب کو کہا کہ آپ نے چونکہ اعتراف کر لیا ہے، معافی تلافی رونا دھونا ہو گیا، اس لیے آپ جائیں، لیکن کچھ لوگ کہتے تھے کہ سزائیں ضرور ہونی چاہیے تھی جو پرائم موٹیو والے لوگ تھے ان کو، لیکن بہرحال یہ تنقید اپنی جگہ۔ لیکن انہوں نے ANC کی حکومت کو بھی نہیں بخشا جی، اور وہ ان کی پالیسیوں پہ کڑی نکتہ چینی کرتے تھے، جس کا مرکزی پوائنٹ یہ تھا کہ نسلی امتیاز کے خاتمے کے باوجود جو طبقاتی امتیاز ہے، معاشی امتیاز ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آیا۔ جو اقتدار میں نئی قیادت آئی ہے وہ مالا مال ہوتی جا رہی ہے اور غریب وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ دنیا بھر سے ظاہر ہے تعزیتی پیغامات کا تانتا بندھا ہوا ہے، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے لے کے یورپین یونین اور ایمنسٹی انٹرنیشنل تک۔ امریکہ آخری دم تک گوری حکومت کے ساتھ رہا، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ کی جانب سے ڈیسمنڈ ٹوٹو کے لیے جو تعزیتی پیغام جاری کیا گیا، اس میں کہا گیا کہ یہ خبر سن کے ان کے دل ٹوٹ گئے۔ بالکل، اور بشپ ٹوٹو خدا اور انسانیت کے سچے پیروکار تھے۔ دوسرا بڑا ملک برطانیہ جو گوروں کی پشتیبانی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ضروری ہے گوری حکومت سے، ملکہ برطانیہ نے تعزیت کی، اچھی بات ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا نسلی امتیاز کے خلاف جدوجہد میں ان کے مرکزی کردار پہ خراج عقیدت پیش کیا۔ فلسطینیوں کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ اچھا، فلسطینی جو ہیں وہ غمزدہ ہیں کیونکہ بشپ ٹوٹو مرتے دم تک نسل پرست جو صہیونی نظریہ تھا اس کی مخالفت کرتے رہے اور فلسطینی خود مختاری کے سخت حامی رہے۔ اب وہ عراق پہ امریکی حملے کے بھی مخالف تھے۔ فلسطینی اتھارٹی کے جو وزیر اعظم ہیں محمد شقیہ، انہوں نے کہا ہے کہ ڈیسمنڈ ٹوٹو کی جو موت ہے وہ دنیا میں سچائی، انسانیت اور امن کی جدوجہد کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ لیکن اسرائیل کے بارے میں اچھا، اسرائیل کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ دیکھیں ہر جگہ سے ٹریبیوٹس ہی آ رہے ہیں نا، جو زائنسٹ ہیں ان کا ابھی بھی کل جب ان کی وفات ہوئی ہے اس سے میں پڑھا تھا، میں کہ جی اصل میں یہ یہودیوں کے بڑے خلاف تھے، ان کا آ رہا ہے اینٹی سیمائٹ کا جو لیبل جو ہمیشہ ان کے پاس تیار رہتا ہے وہ انہوں نے اس کے اوپر چپکا دیا ہے۔ اچھا، ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں پڑھا تھا نیو یارک ٹائم آپ کو پتا ہے کہ بہت خوبصورت طریقے سے وہ لکھتے ہیں،
कॉपी बहुत आला है, DW जो जर्मन पब्लिकेशन है और गार्डियन 2-3 और में भी, तो पूरी इनकी हिस्ट्री दी हुई है और बहुत बड़ी लंबी हिस्ट्री है। एक चीज़ उसमें मिसिंग है और वो पता है क्या है कि इजराइल के बारे में इनका क्या ख्याल है, ज़ायनिज़्म के बारे में, ज़ायनिज़्म के बारे में, इजराइल ज़ायनिस्ट स्टेट, हाँ। और फ़लस्तीनियों के बारे में। वो गोरी अक़लियती हुकूमत को और इसराइल की को जुड़वा भाई करार बिल्कुल करते थे। और इनफैक्ट एक बहुत एक मशहूर इंटरव्यू है जिसमें डेज़मंड टूटू साहब से पूछा गया कि आपको इजराइल और जो जनूबी अफ्रीका में जो अपार्थाइड रजीम थी, इनमें क्या चीज़ मिलती जुलती सी नज़र आती है। तो ये तो डेज़मंड टूटू को ज़ाहिर है बहुत इन्होंने पूरी इनकी बात नहीं हम चला सकते। खुलासा इसका ये है कि मगरबी हुकूमत के ये जो इजराइल में जो जालिम हो रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह यह है कि मगरबी ममालिक को गिल्ट है कि हमने हॉलोकॉस्ट में कुछ नहीं किया, लेकिन और कहते हैं कि अगर वाकई उनको अफसोस है तो उनको ये कीमत खुद अदा करनी चाहिए थी, फ़लस्तीनियों से से इसकी कीमत झुकाने की ज़रूरत नहीं थी। आजकल आप हमेशा सेलेक्टिव एक्टिविज़म का लफ्ज़ हम सुनेंगे कि कुछ चीज़ों के लिए आप आवाज़ उठाते हैं और कुछ चीज़ों के लिए आप आवाज़ नहीं उठाते, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो डेज़मंड टूटू साहब का कहना था कि अगर आप देखते हैं कि जुल्म हो रहा है और आप कहते हैं कि मैं न्यूट्रल हूँ, तो आप न्यूट्रल नहीं हैं, आपने जालिम की साइड पिक कर ली। अच्छा, जुमलों का काट कमाल थी टूटू की। मैं इस पे इख्तिताम कर रहा हूँ प्रोग्राम को। उनका एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ कि गोरों से अच्छे लहजे में बात करो क्योंकि वो अपने अंदर गुमशुदा इंसानियत तलाश कर रहे हैं। हाय हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।